MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हालात गंभीर और संगीनतर होते जा रहे हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM, जिस पर चंद रोज पहले पाबंदी आयद की गई थी और जो अब कलअदम PTM कहलाती है, उसके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में क्रैकडाउन होने जा रहा है, बल्कि हो रहा है। और वहां से 3 अफराद के हलाक होने की इतलात भी हैं अभी तक। और 11 अक्टूबर को दरअसल PTM ने एक ग्रैंड जिरगा जो है वो रखा हुआ था और अब वो लग नहीं रहा कि वो जिरगा जो है वो हो सकेगा। दूसरी तरफ मारूफ एंकर इमरान रियाज खान को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में थप्पड़ पड़ने की इतलात हैं। इन अफवाहों में किस कदर हकीकत है, इस हवाले से भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। और गंडापुर साहब यानी अली अमीन गंडापुर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो चीस्ता में लिपटी पहेली में छुपा एक ऐसा मुअम्मा बन गए हैं जो हल होने में नहीं आ रहा। और इस किरदार की पुरस्रारियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा कि वो किस तरफ हैं। आया वो अभी भी इमरान खान के टाइगर हैं या फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के जो है वो खिलाड़ी हैं। इसी तरह आईनी पैकेज के हवाले से गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला जो है वो जारी है। एक मरतबा फिर मुलाकातों में तेजी आ गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की रिटायरमेंट में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे या नहीं, अभी तक इस हवाले से सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया जा सका। तो आज के शो में इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे हम और इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से। मंजूर पाश्तीन, जिनका मैं खुद बड़ा मद्दाह हूँ और उनको सपोर्ट भी जो है वो मैं करता रहा हूँ। अच्छा, उनकी जो कुछ सरगर्मियाँ हैं, उनके जो बयानिए की कुछ चीज़ें हैं, उनसे मुझे इख्तलाफ भी है। जैसा कि PTM के जलसों में अक्सर जो है वो अफगान झंडे लहराए जाते हैं, तो इसकी किसी तौर हिमायत जो है वो नहीं की जा सकती और ऐसा करने की इजाज़त कोई मुल्क भी नहीं देता। आप अफगानिस्तान जाके अगर जलसा करेंगे और पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे और पाकिस्तान के हक में नारे लगाएंगे, बात करेंगे, तो वहां से भी जो है वो आपको मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह ये जो ग्रैंड जिरगा जो है 11 अक्टूबर को जो बुलाया गया था, जिसके बारे में हमारे एक दोस्त की राय ये है कि दावड़ साहब जो हैं वो अमेरिका जाके इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वो इस ग्रैंड जिरगा में शामिल नहीं होना चाहते थे और पाकिस्तान में रहते हुए अगर वो ना जाते तो उनकी सियासत खत्म हो जाती और जाते तो तब भी वो मातूब करार पाते। तो लिहाजा उन्होंने इसमें ही आफियत जानी कि वो इस मौके पर पाकिस्तान में जो है वो मौजूद ही ना हो। तो ये जो ग्रैंड जिरगा बुलाया गया था PTM की तरफ से, बताया जा रहा है कि उसमें दरअसल ये फैसला किया जाना था, मुद्दा ये था, एजेंडा ये था कि पश्तूनों ने पाकिस्तान के साथ रहना है या फिर नहीं रहना। अच्छा, ये बातें अपनी जगह पे, लेकिन जो बात मंजूर पश्तीन के हक में कही जा सकती है वो ये है कि मंजूर पश्तीन जो है वो कोई दहशतगर्द नहीं है, वो मुसल्लह जद्दोजहद पर यकीन नहीं रखता। मंजूर पश्तीन से बातचीत की जा सकती है, वो दलाइल से बात करता है, तो दलाइल से ही उसकी बातों को जो है वो झुटलाया जा सकता है, उससे कायल जो है वो किया जा सकता है, या उसके दलाइल की रोशनी में हम खुद जो है वो कायल हो सकते हैं। बहरहाल कहने की बात यह है कि मंजूर पश्तीन को PTM को जो है वो इंगेज करने की ज़रूरत है, उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है, बिलखुसूस ऐसे हालात में कि जब खैबर पख्तूनख्वा में मामलात जो हैं वो रियासत की मुट्ठी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ जितनी भी मकबूल तरीन जो ताकतें हैं, सियासी जमातें हैं, वो आपके साथ जो है वो खड़ी दिखाई नहीं देती। मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक मकबूल तरीन जो है वो सियासी जमात है और वो आपके साथ नहीं है बल्कि आपके खिलाफ है। इसी तरह ANP अवामी नेशनल पार्टी जो है वो एक स्टेक होल्डर है, लेकिन ANP अब पहले की तरह ना तो पॉपुलर रही है और ना ही उसकी वो स्ट्रीट पावर है और ना उस तरह से वो ताकतवर है, बहुत कमज़ोर हो गई है पहले के मुकाबले में। इसी तरह अगर हम JUI की बात करें तो JUI
بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن JUI کے بارے میں ویسے تو ان کا موقف جو ہے وہ ابھی تک بڑا واضح ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ لیکن فرض کریں آپ اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں، مولانا اس حد تک نہ گئے ہیں نہ جا سکتے ہیں، یہ گرینڈ جرگہ جو ہو رہا ہے اس میں بھی انہوں نے شرکت سے اسی بنیاد پہ انکار کر دیا تھا کہ اس میں انہیں معلوم ہوا تھا کہ شاید یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، اس پہ جو ہے بات ہوگی، لہٰذا انہوں نے معذرت کر لی۔ تو آپ اگر کہہ سکتے ہیں کہ JUI اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمارے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہرحال نہیں ہے، یہ بات طے ہے۔ تو ان حالات میں منظور پاشتین کو جو ہے وہ اس کے بات چیت کر کے اور کوئی وہاں پہ اس طرح کا ماحول بنایا جا سکتا تھا کہ کوئی سیاسی استحکام جو ہے وہ آئے، اور منظور پاشتین کے ساتھ بات چیت کر کے اسے مرکزی دھارے میں لانے کی کوشش کی جائے، منظور پاشتین کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ آپ کی باتیں، آپ کے گلے شکوے اپنی جگہ پہ، لیکن آپ مرکزی دھارے میں آئیں، آپ سیاست میں حصہ لیں۔ جس طرح دو آپ کے جو رہنما ہیں علی وزیر اور محسن داوڑ، انہوں نے الیکشن لڑا، وہ MNA منتخب ہوئے، تو اسی طرح آپ ایک جماعت کے طور پہ جو ہے وہ انتخابات میں آپ حصہ لیں اور آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئیں اور وہاں پہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ پیش کریں۔ لیکن اس کے بجائے طاقت کے، ریاستی طاقت کے بلبوتے پہ PTM کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے نتائج میرے خیال میں کوئی اچھے جو ہے وہ نہیں نکلیں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ خیبر پختونخوا کے جو نوجوان ہیں سیاسی اعتبار سے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوں، خواہ وہ PTI کے کارکن ہوں، خواہ وہ JUI کے ساتھ ہوں یا کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں، لیکن جب علاقائی سیاست کی بات ہوتی ہے، جب قوم پرستی کی بات ہوتی ہے، تو یہ سارے نوجوان جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ تو ان زمینی حقائق کا ادراک جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور ابھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے PTM، کالعدم PTM کے خلاف جو ہے، اور اس پہ جو ظاہر ہے یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ صوبائی حکومت کر رہی ہے، خیبر پختونخوا پولیس جو ہے وہ فرنٹ پہ ہے اور یہ کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس پہ صدیق جان صاحب نے بڑی ایک ٹویٹ کی جو قابل ذکر ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ آج ہی ایک قانون منظور ہوا اور اس کے تحت IG کے اختیارات جو ہیں وہ کم کر دیے گئے ہیں، تو اس پہ کسی نے لکھا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے IG کو خصی کر دیا ہے، تو اب آپ جسے بھی لگانا چاہتے ہیں لگا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس پہ صدیق جان صاحب نے لکھا کہ جی اگر IG خیبر پختونخوا کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ خصی کر دیا ہے، تو پھر تو آپ یہ بھی عذر پیش نہیں کر سکتے کہ یہ جو کارروائی PTM کے خلاف ہو رہی ہے یہ وفاق کے کہنے پہ IG خیبر پختونخوا کر رہے ہیں، اور اس میں صوبائی حکومت کا جو ہے وہ کوئی لینا دینا یا کردار نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جو بیرسٹر سیف ہیں جو صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں، وہ پوری آنرشپ لے رہے ہیں اس کارروائی کی، اور بیرسٹر سیف صاحب کا ذکر آیا تو ساتھ ہی جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کا ذکر بھی جو ہو جائے، اور پھر ہم گنڈاپور کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور پھر آئینی پیکج پہ کچھ میں چیزیں معروضات جو ہے وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو عمران ریاض خان جو معروف اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ پشاور گئے ہوئے تھے، خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس جو ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا تھا، اس میں انہوں نے شرکت کی۔ یہ غالباً 6 اکتوبر کی شام کی بات ہے جب خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، اور اچانک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ہے وہ وہاں نمودار ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ جی میں 12 اضلاع سے ہوتا ہوا یہاں پہ پہنچا ہوں، میری جیب میں ایک پیسہ جو ہے وہ نہیں تھا۔ تو جیمز بانڈ کی طرح انہوں نے دعویٰ کیا جی میں یہاں جو ہے وہ پہنچنے میں کامیاب ہوں۔ تو گنڈاپور صاحب پہ چلیں بعد میں بات کرتے ہیں وہ کتنے بڑے جیمز بانڈ ہیں۔ تو وہاں اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے کے بعد عمران ریاض خان جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملنے کے لیے گئے، تو اس موقع پہ بیرسٹر سیف صاحب بھی موجود تھے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس موقع پہ عمران ریاض خان نے بیرسٹر سیف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جی جو آپ نے جے شنکر والا بیان دیا ہے یہ آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس پہ بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ خفا ہو گئے، وہ مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں ہے کسی بات کا اور آپ شروع ہو جاتے ہیں، اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ اچھا، اس پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ بیچ بچاؤ کرایا اور دونوں کو جو ہے وہ الگ الگ بٹھایا، لیکن ایک موقع پہ پھر سے
تلخ جملوں کا جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ جی ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی ہے۔ عمر چیمہ صاحب نے تو اپنے بلاگ میں دعویٰ کیا کہ جی تھپڑ پڑے ہیں عمران ریاض خان کو، لیکن میری ایک صاحب سے بات ہوئی ہے، عمران ریاض خان صاحب سے میری براہ راست تو بات چیت نہیں ہوئی، لیکن ان کے ایک ایسے دوست سے بات ہوئی ہے کہ جنہیں عمران ریاض خان کا موقف ہی سمجھا جانا چاہیے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی ہاتھا پائی ہلکی پھلکی ہوئی، یا یوں کہیں کہ ہوتے ہوتے جو ہے وہ رہ گئی، اور یہ جو تھپڑ والی بات ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ تلخی ہوئی اور بڑے تلخ جملوں کا جو ہے وہ تبادلہ بھی ہوا، اور بہت تو میں ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ہوئی، تکرار ہوئی عمران ریاض خان اور بیرسٹر سیف کے درمیان۔ اچھا، اب جو گنڈا پور صاحب کا معاملہ ہے، اب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جو اسلام آباد اچانک غائب ہو گئے، اور پھر وہ پہنچے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں، تو ان کے حوالے سے ابھی بھی مختلف آراء جو ہیں وہ موجود ہیں، اور گنڈا پور صاحب نے خود اسمبلی میں جو کہانی بیان کی اس پہ تو ان کے اپنے گھر والے یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ان کے حامی جو یوٹیوبرز ہیں، صحافی ہیں، وہ اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو پی ٹی آئی کی اپنے رہنما ہے، لیڈرشپ ہے، وہ ان کی بات پہ جو ہے وہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہم کیسے اس پہ جو ہے وہ یقین کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال دو آراء جو ہیں وہ اس وقت ہیں، ایک یہ ہے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے، ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بے وفائی نہیں کی، انہوں نے کوئی دھوکہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ اسٹریٹجی ہی دراصل یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کارکنوں کو لے کے اور اسلام آباد پہنچیں گے، وہ ان کو اسلام آباد پہنچا دینا ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور باقی پلان ہی یہی تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اچانک غائب ہو جائیں گے۔ ایک بیانیہ بنایا جائے گا کہ دیکھیں جی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا گیا ہے، وہ غائب ہو گئے ہیں، وہاں جو کارکن ہوں گے وہ مشتعل ہو جائیں گے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جائے گی، جلاؤ گھیراؤ ہوگا اور پریشان ہو جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسے رابطہ کرنا پڑے گا، قیدی نمبر 804 سے کہنا پڑے گا کہ جی اب آپ کی مہربانی حالات کو سنبھالیں، ورنہ یہ تو پورا ملک جو ہے وہ جل جائے گا۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب نے وہی کیا جو انہیں کرنے کو کہا گیا تھا، لیکن جو کارکن تھے وہ مشتعل ہونے کی بجائے وہ خوفزدہ ہو گئے اور وہ مایوس ہو گئے، اور انہوں نے واپس لوٹنا جو ہے وہ شروع کر دیا، اور یہاں سے یہ شو جو ہے وہ فلاپ ہو گیا۔ اچھا، دوسری جو رائے ہے جس سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ پہلی جو سٹوری ہے یہ بکواس ہے، بوگس ہے۔ دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی ہیں، انڈر کور جو ہے وہ ایجنٹ ہیں، اور ایک طرف وہ عمران خان کے ٹائیگر بھی ہیں، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ ایک ڈیل کے تحت انہیں اسلام آباد آنے دیا گیا، اور وہ ڈیل یہی تھی کہ وہاں وہ اپنے کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ وہاں خیبر پختونخوا ہاؤس جائیں گے، اور پھر وہاں سے غائب ہو جائیں گے، اور منصوبے کے عین مطابق وہ وہاں سے خیبر پختونخوا ہاؤس سے اپنے میزبانوں کے پاس چلے گئے جن کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے کھانا شانا کھایا، آرام کیا، اور بڑا شغل میلہ جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے پہ جو ہے وہ کوئی تشدد کیا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، یہ سب جو ہے وہ بکواس ہے۔ اور پھر انہیں جو ہے باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کیا گیا، اور وہاں قلعہ بالا حصار سے ہیلی کاپٹر پہ اترنے کے بعد جو ہے وہ اسمبلی کے اجلاس میں چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے یہ 12 ضلعوں والی کہانی جو ہے وہ بیان کیا۔ اچھا، آپ یہاں سے دیکھیں کہ یہ جو اس بیانیے کو جو تقویت ملتی ہے اس بات سے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور انتظار پنجوتا ایڈوکیٹ جو ہیں، جو سب سے زیادہ قریب سمجھے جاتے تھے عمران خان صاحب کے، اور ان کے پیغامات لے کے آیا کرتے تھے، یا پھر ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ پیغام رسانی کیا کرتی تھیں، تو ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ بھی حراست میں ہیں۔ جو انتظار پنجوتا صاحب ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے نام پہ انہوں نے کانٹا لگا دیا ہے، کراس جو ہے وہ لگا دیا ہے۔ ان کے کاغذوں میں علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اب فارغ ہیں، وہ ریلائبل نہیں ہیں، وہ اعتبار ان پہ وہ جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جس دن عمران خان صاحب
کے ساتھ پی ٹی آئی کے کسی رہنما کی ملاقات ہو گئی تو اس دن علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ فارغ ہیں، وہ یا تو استعفیٰ دے دیں گے یا ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ آ جائے گی۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان انہیں ہٹانے کی کوشش کریں اور اسٹیبلشمنٹ انہیں بچانے کی کوشش کرے، اور وہی اپوزیشن جسے وہ لتاڑتے رہتے ہیں وہ اپوزیشن ان کو ہٹانے کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بن جائے۔ تو یہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا معاملہ۔ اب باتیں ہم اپنے آخری موضوع کی طرف، اور وہ ہے آئینی پیکج کا معاملہ۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آئینی پیکج کے حوالے سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، سیاسی رابطوں کا جو معاملہ ہے، وہ ایک مرتبہ پھر اس میں تیزی آ گئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے انہیں فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی حیثیت حاصل ہے۔ اس حوالے سے تو تحریک انصاف کے رہنما بھی ان کے گھر جا رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی مل کے ایک آئینی پیکج کے حوالے سے مسودہ اپنا ایک الگ سے جو ہے وہ سامنے لے کے آئے، اور حکومت اور اس کے اتحادیوں کے مذاکرات اور بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں مولانا کی فرمائش اور خواہش کے عین مطابق جو حکومتی مسودہ تھا اس میں کچھ جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے۔ اس میں ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ جی آئینی عدالت کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ تو اس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو پھر گناہ بلعزت ہوگا، اس سے جو مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اطلاعات یہ ہے حکومت کے جو عزائم ہیں، ارادے ہیں، جو منصوبہ بندی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایس سی او کانفرنس جو اسلام آباد میں ہو رہی ہے 16 اکتوبر کے بعد، اور 26 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے، یعنی 16 سے 26 کے درمیان یہ جو 10 دن ہے، ان میں جو ہے اس معاملے کو نمٹا دیا جائے، اس معاملے کو سلجھا لیا جائے، اور یہ آئینی پیکج کا معاملہ جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ابھی کوئی آج میرے خیال میں 9 تاریخ ہو گئی ہے، 9 ستمبر، اور 26 کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہے، 9 ستمبر نہیں سوری 9 اکتوبر ہو گئی ہے، اور 26 اکتوبر کو جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ ہے، یعنی ہارڈلی کوئی 15 دن 16 دن جو ہے وہ باقی ہے۔ تو چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، تو کیا جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس بن پائیں گے؟ ابھی تک کی جو صورتحال ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے۔ 26 اکتوبر کو وہ چیف جسٹس کے طور پہ حلف اٹھائیں گے، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں البتہ وہ اتنے طاقتور اور با اختیار چیف جسٹس نہیں ہوں گے جس طرح کے ان سے پہلے چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ رہیں۔ وہ ایک بے اختیار چیف جسٹس ہوں گے، جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، جو اہم مقدمات ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی، اس کو منتقل ہو جائیں گے، اور یہ بیٹھ کے جو سپریم کورٹ کی ایپلیٹ جیورسڈکشن ہے اس کے تحت جو عام مقدمات ہیں وہ سنتے رہیں گے، اس پہ فیصلے جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کا کوئی معاملہ زیر غور نہیں ہے، کوئی آپشن جو ہے وہ نہیں ہے، اور آئینی عدالت کے سربراہ کی حیثیت سے ان کی تعیناتی کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا کہ آیا انہیں آئینی عدالت کا چیف جسٹس تعینات کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔